फरीक़े दीन मरकज़ सुन्नियत हनफी नेटवर्क उलमा अहले सुन्नत के बयान के लिए सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। हम और आप ऐसी मुबारक रात से बहरमंद होना और उसकी सआदत पाना चाहते हैं कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जिस पर खास करम फरमाए उसी को उस रात की बरकतें नसीब होती है। उसे हम और आप लैलतुल बरा भी कहते हैं, यानी शबे बरात के नाम से उस मुबारक रात को जानते और पहचानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त में अगर गुंजाइश रही तो आज ये पैगाम देने की सआदत हासिल की जाएगी इस जश्न शफीक मिल्लत और सुन्नी इज्तिमा के अंदर कि हम शबे बारात से पहले क्या करें और शबे बारात के अंदर क्या करें। इसलिए कि शबे बारात में उसी की मग़फ़िरत होती है जो उससे पहले के अमाल करता है। अगर वो शबे बारात के पहले के अमाल न करे तो शबे बारात में वो मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर अल्लाह तबारक व ताला जरूरत से तो यकीनन पाक है, उसे कोई जरूरत किसी की नहीं। वो असमद है, वो बेनियाज है। जब कोई न था तब वो अपनी शान के साथ खुदा था, जब कोई न रहेगा तो भी वो अपनी शान के साथ खुदा रहेगा। उसे न किसी की जरूरत थी, न है, न रहेगी। उसे कायनात का निजाम चलाने के लिए न फरिश्तों की जरूरत है, उसे किसी को हिदायत देने के लिए न किसी मुसल्ले की जरूरत है, न किसी मुकर्रिर की जरूरत है, न किसी खतीब की जरूरत है। अगर कोई सजदा न करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया सजदे में गिर जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। सारी दुनिया अल्लाह न करे, शिर्क और कुफ्र में डूब जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया मोमिन हो जाए तो भी उससे कोई फायदा नहीं होता। हर आन उसकी नई शान है, उसकी मिसाल नहीं, उसकी मिस्ल नहीं। फिर भी वो करीम कुरान मुकद्दस के अंदर कहीं फरमाता है तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। कहीं कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। कहीं पर कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। कहीं कहता है कहाँ जाते हो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलटो। जब अल्लाह को न हमारी जरूरत है न हमारी इबादतों की जरूरत है तो कभी शबे मेराज देता है ताकि बंदे अब करीब आ जा, कभी शबे बरात देता है ताकि बंदे अब करीब आ जा, कभी शबे कद्र देता है ताकि बंदे अब करीब आ जा। बल्कि शबे मेराज, शबे बरात और शबे कद्र का हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर, अगर लोग मुआफी नहीं भी मांगे तो भी अल्लाह लोगों को मुआफ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे बारात वो रात है कि अल्लाह अकबर, बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है और ऐसों को बख्श देता है जिन पर जहन्नम का अज़ाब लाजिम हो चुका था, जिनका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा जा चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को भी उस रात बख्श देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर उसे वो ऐसा क्यों करता है, वो हमें ये क्यों कहता है पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। उसे तो जरूरत नहीं है। दरअसल बात ये है कि वो जानता है कि हम पापी हैं, वो जानता है कि हम मुजरिम हैं, वो जानता
ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے؟ اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہیں کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کے روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق با وفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا لیکن منصور نے کہا اگر یہ اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا۔ غوث الاعظم 36 سال تک کے بغداد کے ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی، دن کو بھی عبادت کی، رات کو بھی عبادت کی۔ مخدوم اشرف نے تخت و تاج چھوڑا۔ اللہ اکبر اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ، میری طرف آ۔ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ، اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا
ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے. اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی. تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں. اگر تم عام دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ. پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. قہار و جبار ہوں تو ستار و غفار بھی ہوں. میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں. توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں, بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں. ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے, نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے, نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے. ذرا غور کریں, توفیق بھی وہی دیتا ہے, بلاتا بھی وہی ہے, معاف بھی وہی کرتا ہے. وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے, اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں. اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے, اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو, وہ باتیں بناتا رہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی. اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا, یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں. تو آقا نے کثرت بتانے کے لیے کہا کہ شب برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اور جب ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ اکبر وہ بنو کلب کی بکریاں, اللہ اکبر یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے. بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے. تم نے جو پاپ کیے سب کو بخش دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے, اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے. اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی, آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے, اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے, اسے کہتے ہیں جادوگر, یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا. اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہے. کسی کی عزت دیکھا ہضم نہیں ہوئی, کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہ ہوا, کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا ہضم نہ ہوا, کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھے ہضم نہ ہوا. تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے, حسد کرتا ہے, اور پھر جب اس کا قابو نہیں چلتا تو وہ پنڈتوں کے پاس جاتا ہے یا وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں, جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویذ یا گنڈا کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے, اسی کا نام جادو ہے, چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو. ہائے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو. میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم
तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो, मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बारात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, इसलिए कि वो करीम है। अगर तुमने माफी मांग ली तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूं, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा, जो शराब पीने का आदी हो। शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। आज मेरी कौम के जवान थक गए हैं तो शराब पीते हैं, शादी में नाचना है तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका है तो शराब पीते हैं, गम का मौका है तो शराब पीते हैं। शबे बारात में भी उनकी बख्शिश नहीं है उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। शराबी लोग अक्सर कहते हैं, बापू क्या करें, आदत पड़ गई है, छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, माँ का दूध ज्यादा लजीज है या शराब ज्यादा लजीज है? शराब इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती बनाई गई, फिर भी वो कड़वी होती है। आज तक मीठी शराब न बनी, इसलिए कि शराब बनती कैसे? शराब अलग अलग चीजों से बनती। बहुत महंगी शराब पीवर अल्कोहल से बनती है। अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, तो वो अल्कोहल से बनती है और अल्कोहल कड़वा ही होता है। कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे, कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो। और सुनो, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब है। यानी पेशाब पीना और शराब पीना ये दोनों बराबर है। शराब का जितना कतरा बदन पर लगे तो जैसे पेशाब का हुक्म है वही हुक्म शराब का भी। तो जब शराब के कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो तो सब्र का मीठा घूंट पी लो। और सुनो, अल्लाह ने गिज़ा में माँ के दूध से ज्यादा लजीज किसी चीज को नहीं बनाया। एक माँ का दूध है जिसके अंदर अल्लाह प्यास भी मिटाता है और भूख भी मिटाता है। उसके अंदर हर गिज़ाइयत अल्लाह ने रखी है। अब बताओ, 2 साल की उम्र तक हम माँ का दूध पीने के आदी होते हैं, लेकिन जब माँ दूध छुड़ाना चाहे तो हमने दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब माँ का इतना लजीज दूध हम छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो क्या शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दिल पे ले लो, अल्लाह मदद करेगा। अहद कर लो, अल्लाह मदद करेगा। और शराब के नुकसानात पर मैं कई बयानात कर चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें, शराब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराबी जब मरता है तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ यानी काबे की तरफ नहीं रहता और उसका मुंह सूअर की तरह हो जाता है या तो बंदर की तरह हो जाता है। लोगों, अपने हाल पे रहम करो, एक दिन मरना है। कब तक जिहालत की जिंदगी गुजारोगे? कब तक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे? कब तक अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे? निकल आओ जिहालत की वादियों से, निकल आओ अल्लाह अकबर अपनी तबीयत की गंदगियों से पाकीज़गी की तरफ आओ। आप क्या सोचते हो कि थकन हो जाएगी तो बगैर शराब के नींद नहीं आएगी? ये तुम्हारे नफ्स का चक्कर है, ये शैतान का वसवसा है। आओ, पुरसुकून नींद चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर पुरसुकून नींद चाहिए, नींद ना आती हो, वुजू करो और मेरे मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की
قسم اللہ وہ سکون کی نیند عطا کرے گا۔ ارے پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آقا پہ درود پڑھتے ہوئے سوتے ہیں ان کو کیسے سکون کی نیند آتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس لیے درود کی کثرت کرو، درود میں اللہ نے وہ پاکیزگی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، تھکن کا علاج بھی درود میں ہے۔ ہم ٹینشن میں ہیں اس لیے شراب پیتے ہیں، ٹینشن کا علاج بھی درود میں ہے۔ ارے نادان، جب درود پڑھ کے خدا مل جاتا ہے تو درود پڑھ کے کیا نہیں ملتا۔ آپ جانتے میرے آقا نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا۔ ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا سے؟ نہیں چاہتا۔ ارے پیر صاحب آ جائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں، قریب میں رہوں، اسی لیے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں۔ لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں، کیونکہ پیر سب کے لیے، ولی سب کے لیے، نبی سب کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو، ایک دوسرے پہ سبقت آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو، اس لیے کہ دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، جیسے دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، ویسے نبی پاک کی ذات اہل بیت اطہار صحابہ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی جاگیر ہے، وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم ان کی جاگیر ہے، ہم پر ان کا اختیار ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے؟ اس لیے لوگوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں۔ آقا نے نسخہ بتا دیا، کل میدان محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، اربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی، اور اس بھیڑ میں پتہ ہے کون کون ہوگا؟ بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، اویس قرنی جیسے، غوث الاعظم جیسے، غریب نواز جیسے، مخدوم سمنا جیسے، شاہ برکت اللہ جیسے، شاہ وجی الدین گجراتی جیسے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے، حضور مفتی اعظم جیسے، اتنے بڑے بڑے شاہ رشک اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے بزرگ سب ہوں گے۔ اب بتاؤ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ جب حضور کی سواری آ رہی ہوگی تو ہر آدمی سوچے گا کاش کہ میں قریب ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے امتی پریشان نہ ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، کرتے رہنا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ قریب بلا لوں گا۔ آقا فرماتے جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ قریب رہنے کا کتنا بڑا نسخہ حضور نے بتا دیا۔ ارے یہاں کوئی قریب رکھے نہ رکھے، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے نہیں ہیں، ہمارے سنی بزرگ ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کل کیا ہو گیا؟ قریب رکھ کر ہونے کے لیے مال چاہیے۔ آج کل غریبوں کو کون قریب کرتا ہے؟ کون قریب غریبوں کو قریب؟ غریبوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے لوگوں کو، اور مالدار کا پسینہ کتنا بھی کڑوا رہے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ نوٹ چاہیے تو قربت ملے گی، سب جگہ ایسے ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو گیا، مذہب میں بھی یہی ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں تو اچھے ہیں۔ اکثر اب دلوں پر نظر نہ رہتی، اب جیبوں پر نظر رہتی ہے۔ اب بلکہ مالدار کو پہچاننے کے لیے چیک کیا جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی اگر پلسر ہوگی تو کتنا مالدار ہوگا، موبائل میں سیمسنگ کا ہوگا، ایپل ہوگا یا کون سا ہوگا، تو ہاتھ دیکھ کر پتا چلے گا کہ کتنا مالدار ہے، اور اس کے مطابق پھر برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قربان میرے آقا پر، میرے رسول نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، امیر و غریب کا فرق مٹایا، بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ، اور مجھے وصال دے تو غریبوں میں دے، اور قیامت میں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ غریبوں سے اتنا پیار کیا، ہائے ہائے، اپنے حصے کا لقمہ غریبوں کو کھلایا، اپنی بکریوں کا دودھ دو کر غریبوں کو پلایا۔ میرے آقا نے اتنا پیار دیا اور فرمایا کہ امیروں سے 500 سال پہلے
غریب جنت میں جائیں گے۔ میرے رسول نے غریبوں کا کتنا خیال کیا، اور آقائے کریم نے یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے حج کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب رہے گا، ورنہ اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار ڈینگے مارتے کہ تانیہ کا غریب دیہاتی مسلمان تو ایک بار بھی پوری زندگی میں حج کو نہ گیا، میں تو ہر سال جا رہا ہوں اور ٹور سے جا رہا ہوں اور 2 مہینے تک وہاں رہتا ہوں، تو غریب کہتا ہائے ہائے یا رسول اللہ، سب نے مالداروں کو چنا تو آپ نے بھی غریب و امیر میں فرق کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول میرے آقا جانتے تھے حج ہر امتی نہ کر سکے گا۔ آقا نے یہ بھی نہیں کہا جو زکوٰۃ کثرت سے دے گا وہ قیامت کے دن زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضور نے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان عمل بتا دیا، بلکہ اللہ اکبر میرے نبی پہ کروڑوں درود و سلام ہو، میرے آقا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ حالانکہ یہ سب میرے رسول کی قربت کی نشانیاں ہیں، لیکن عالم کہتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے تو جاہلوں سے قریب ہو جائیں گے، وہ حافظ کہتے ہیں ہم اچھا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ، حالانکہ یہ بھی قریب ہونے کا عمل ہے۔ حضور نے اتنا آسان کر دیا قریب ہونا، مجھ پہ درود پڑھتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ۔ ارے اتنا آسان عمل ہے کہ 2 سال کا بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ بھی میرے آقا پہ درود پڑھ سکتا ہے۔ آقا نے کتنا آسان عمل بتایا، کیوں؟ حضور تم پر آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں شراب کی طرف نہ جاؤ، یہ شراب ہلاک اور برباد کرنے والا عمل۔ شب برات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میرا رب معاف کرنے والا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ شب برات دی ہی اس لیے بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے، آزادی کی رات ہے۔ لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ہم شب آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں۔ اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے، تو توبہ کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ، سب سے اخیر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ۔ جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے اس شب برات کھیل کود کر نہیں گزارنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم 1 پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے، ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے،
دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا، ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا، وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں کہا بالکل اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے، تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ رہے گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہے؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہے، ولیوں کے برابر نیک ہے۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی، پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شراب کی طرف نہ جانا، اس رات توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹوں اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ بس اس پہ گفتگو کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سب دل کے کانوں سے سنو۔ چھوٹی سی بات ہوئی، کوئی بندہ شادی کر رہا ہے برادری میں، اور وہ کسی وجہ سے الجھن سے کارڈ دینا بھول گیا، تو اب پوری زندگی اس سے بات چیت نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہو گئے، کوئی انبن ہو گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتے ہیں آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ اللہ نے رشتے ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں رشتے جو ہے نا، رشتے وہ عرش پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ رشتے داریاں اللہ کے عرش پہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ امام ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ سال بھر روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ رشتوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے رشتوں کو توڑا
اس نے وستورے سے جیسے سر کے بال مونتے ہیں نا تو سر کے بال نکل جاتے ہیں، تو رشتے وستورہ ہے ایمان کے لیے. جس نے رشتے توڑا اس نے گویا کہ جیسے وستورہ بالوں کو لگاؤ تو بال نکل جاتے ہیں، ویسے رشتے توڑنے سے ایمان نکل جاتا ہے. اس لیے رشتے داروں کا خیال کرو. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. رشتے نہ توڑو. اگر وہ تمہارا بھائی کتنا بھی بڑا جرم کرتا ہے، تم بڑے ہو، لوگ کہتے میں بڑا ہوں میں کیوں معافی مانگوں گا. ارے نادان، بڑے اور چھوٹے کی کیا بات ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی میں انبن ہو جائے اور جو بات چیت کرنے میں پہل کرے اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے. بڑے ہو کر بھی جاؤ، اگر اللہ نے تم کو توفیق دی تم جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے گا. آقا نے فرمایا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں معافی مانگنے سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی ذلیل نہیں ہوتا. معافی مانگنے والوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے، اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ عزت عطا کرتا ہے تو عزت مل کر رہے گی، کیونکہ عزت مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملتی ہے. اگر روٹ گئی ہے آپ کی بہن، آپ بڑے ہو خود سے جا کر کے مناؤ، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور اگر کوئی معافی مانگے فوراً معاف کرو. اگر باپ کا قاتل بھی معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو، کیونکہ آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. آپس کے جھگڑے مٹاؤ. یہ برادریوں کا جھگڑا، یہ آپس کا جھگڑا، یہ سلسلوں کا جھگڑا. حیرت ہے مجھے جب کہیں پہنچو لوگ پوچھتے ہیں کس پیر کے مرید ہو. آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کس باپ کے بیٹے ہو؟ جب یہ نہیں پوچھتے کہ کس باپ کے بیٹے ہو تو یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کس پیر کے مرید ہو؟ ارے کوئی کسی کا مرید ہو یا نہ ہو، اگر وہ میرے آقا کا غلام ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. کیوں کاٹے بوتے ہو سلسلے کے نام پہ؟ کیوں کاٹے بوتے ہو برادری کے نام پہ؟ کاٹے بونے والوں، اللہ کو منہ دکھانا ہے. مومنوں میں دوریاں پیدا کرو گے تو رسول پاک کی شفاعت تم پہ حرام ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اس لیے ملانے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو. قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، مداری ہو، تیگی ہو، کوئی ہو، اگر وہ میرے آقا سے سچی عقیدت رکھتا ہے اپنا ہے، اپنا ہے وہ. اس لیے کہ حضور کا جو ہو گیا اپنا ہو گیا. دیکھو ایک آسان سی بات یوں سمجھو، اگر ہمارا باپ کہہ دے بیٹے یہ میرا بیٹا ہے اور وہ بیٹا نہ ہو لیکن سر پہ ہاتھ رکھتے آپ کہیں گے یار میرے باپ نے اپنایا تھا میں کیوں دور کروں، یہی نا. تو جس رسول سے جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، حضور نے کہا یہ میرے امتی ہیں، جب حضور نے اپنا بنایا تو تم کیوں دور کرتے؟ تمہارے سگے بھائی تم سے پریشان ہیں، تمہارے پڑوسی تم سے پریشان ہیں، تو بلکہ تمہاری عورتیں تم سے پریشان ہیں. میاں بیوی میں تلخیاں ہیں، ایسا گھر گھر اختلاف ہے. شوہر گھر میں آتا ہے بیوی سے سیدھی بات نہیں کرتا، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے. سالن نمک سالن میں زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے، اور مرچ زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے. میں پوچھتا ہوں ذرا سوچ، اگر اللہ تجھے عورت بناتا اور اسے مرد بناتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے تجھ پہ کرم کیا کہ تجھے مرد بنایا. اور سوچ تو صحیح، جیسے تو کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر لایا ہے، تیری بہن بھی تو کسی کے گھر جانے والی ہے یا جا چکی ہے. اگر تو کسی پہ ظلم کرے گا تو تیری بہن بیٹی پہ بھی ظلم کیا جائے گا، اور اگر تیرے گھر بہن اور بیٹی نہیں تو پھر اللہ کا انصاف تو دور نہیں ہے، اللہ تجھے اس کی سزا دے گا. آقا فرماتے ہیں عورتوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا. حضور نے فرمایا بیویوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے. ارے کتنا بھی مارے گا آخر رات اسی کے قریب تو جانا ہے، آج نہیں کل تو جانا ہے، 2 نہیں 4 دن کے بعد تو جانا تو اسی کے پاس ہے. تو کتنے ظالم ہے وہ مرد جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں. عورتیں مارنے کے لیے نہیں ہے، عورتیں پیار دینے کے لیے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں
تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور ہم سے کبھی ناراض نہ ہوئے, ہم لوگ الٹا لڑ کر کے حضور سے ناراض ہو جاتی تھی اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے. امام الانبیاء جس کو خدا مناتا ہے وہ اپنی بیویوں کو منا لیا کرتے تھے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتیں اپنے باپ کا گھر کس کے لیے چھوڑ آتی ہے, ہمارے لیے. بولو اگر ہمیں کوئی کہے چھوڑ تیرے ماں باپ کو, چھوڑ تیرے دوستوں کو, چھوڑ تیرے گھر کو, ہم چھوڑ کے کہیں جائیں گے؟ لیکن وہ عورت ہی ہے نا, اس کا دل کتنا مضبوط ہے. ایک شوہر کے لیے کتنا پیار ہے اس عورت کے دل میں, خود کا گھر چھوڑ کر تیرے گھر آئی ہے, خود کے ماں باپ چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے, سہیلیاں بچپن کی چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہے, اس نے سب کو چھوڑا تیرے لیے. تو پیار نہ دے گا تو وہ کہاں جائے گی, کس کا منہ دیکھے گی؟ اما عائشہ کہتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا, ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی, حضور کبھی ناراض نہ ہوئے, بلکہ ہم نے غلطیاں کی تو حضور نے نظر انداز کیا. شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا تو ناراض ہوئے, اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوئے. حال یہ تھا پانی کی ضرورت ہوتی تو ہم سے کبھی پانی نہ مانگا, خود اٹھ کر کے پانی جو ہے وہ اپنے لیے استعمال فرماتے. قربان میرے آقا پر. فرماتی ہیں ہم لوگ بیمار ہو جاتے, اما عائشہ کہتی ہے ہم لوگ بیمار ہو جاتے تو حضور ہمارے حصے کا کام خود کر لیا کرتے تھے, یعنی آٹا گوندنا ہمارا کام تھا تو حضور کر لیتے تھے, پانی لانا ہمارا کام تھا تو حضور علیہ السلام کر لیتے تھے. آج کل تو مرد کا مطلب خان بہادر, وقت کا بڑا بادشاہ, گھر میں آ کے موچوں کو تاؤ نہ دے تو یہ مرد نہ کہلائے. یہ مردانگی نہیں ہے. کسی صنف نازک سے ٹکرانا بھی مردانگی ہے. ارے مردانگی تو یہ ہے کہ صنف نازک غلطی کرے اور تو غصے کو پی جائے, یہ مردانگی ہے. بیوی کو تم پیار نہ دو گے تو کون دے گا؟ پیار دو انہیں, ورنہ ایک بات بھی یاد رکھنا, اگر تم نے پیار نہ دیا تو پھر وہ کسی اور کو ڈھونڈے گی پیار کے لیے. اس لیے کہ جیسے پیاسا انسان پانی کو ڈھونڈتا ہے ویسے محبت سے محروم انسان کسی پیار دینے والے کو ڈھونڈتا ہے. پھر کوئی دھوکے باز ایسا مل جائے گا جیسے کسائی کہ بکری کو ہرا چارہ دکھا کر قریب بلاتا ہے, کھلاتا نہیں ذبح کر دیتا ہے. ویسے لوگ گھوم رہے ہیں, عورتوں کو پیار کا زیور کا بہانہ دکھا کے قریب بلاتے ہیں, آبرو لوٹ لیتے ہیں, عزت چھین لیتے ہیں. آج کل یہ واردات پورے ملک میں عام ہو رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ چکر چلا رہی ہیں. جب لوگوں نے کہا اس عنوان پہ تقریر کرے تو میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ قصور اس میں عورتوں کا کم ہے, مردوں کا زیادہ ہے. کیوں؟ ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرح, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, دل سے مصطفیٰ